थी तो मैं दुल्हन, लेकिन ऐसी दुल्हन जिसकी शादी ही नहीं हुई थी। हाँ, मैं ऐसी ही एक दुल्हन थी। मुझे लाल कपड़े पहनाए गए थे, जल्दी जल्दी मेरे मुंह पर लाल लिपस्टिक लगा दी गई थी। मेरे सर पर एक कपड़ा सा रखा गया था जो शायद दुपट्टा था, लेकिन दुपट्टे जैसा नहीं था, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे में ले जाया जा रहा था। मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही थी। ये सब कुछ मेरी मर्जी से तो हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी मजबूर थी। यानी कि पहले मुझे मजबूर कर दिया गया और फिर इस सब को मेरी मर्जी बना दिया गया। जब मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो उसने कहा, ऐसे क्या देख रही हो, तुम्हें तो पता है इस कमरे में क्या होने वाला है, बैठ जाओ। तो उसने बिस्तर की तरफ इशारा किया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मैं नहीं भाग सकती थी। उस कमरे में ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई और रास्ता, और ये घर भी बहुत बड़ा था। मुझे जब यहाँ लाया गया तो मुझे मेरी आंखें बंद रखने को कहा गया था, लेकिन घर के अंदर आने के बाद जितनी देर में कमरे में आई थी, मुझे अंदाजा हो गया था कि शायद घर बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे अमीरों के घर होते हैं। ये बंदा अमीर ही था, तभी तो यहाँ तक लाने में कामयाब हो गया था। उसने मुझे कहा कि बैठ जाओ और बिस्तर की तरफ इशारा किया। जब मैं बैठ गई तो उसने मुझे धक्का दिया और मैं लेट गई। कहने लगा, अब यहीं पे चुप करके लेटी रहो, और खुद मुंह पीछे करके किसी काम में मसरूफ हो गया। वो किसी टेबल के आगे खड़ा था। मैं बिस्तर पर लेटकर फूट फूट के रोने लगी। ना जाने कब से मैंने अपने आंसू रोके हुए थे। मैं इस रुखसती पर हैरान थी जो इस तरह से हुई थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी जब मुझे बिस्तर के नीचे से कुछ ठंडा ठंडा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि या तो इस बिस्तर के नीचे बर्फ रखी गई है या फिर कुछ बर्फ जैसा ही है। मैं हैरान हो गई। मैं अपने आंसू भी भूल गई और मैं सोचने लगी कि ये क्या है। मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो उसका मुंह दूसरी तरफ था। मैंने एक झटके से बिस्तर का गद्दा हटाया और नीचे फेंक दिया, और जब बिस्तर के नीचे का मंजर देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। लेकिन उसके बाद मैं सजदे में गिर गई थी, क्योंकि उस बिस्तर के नीचे तो हम लोग जब अपने घरों में बैठे होते हैं तो इस तरह की कहानी सुन रहे होते हैं, तो हमें अंदाजा नहीं होता कि जिसकी ये कहानी है उस पर क्या गुजरी होगी। हमारी ये कहानी आप लोगों तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन हम बहुत ही ज्यादा मजबूर लोग थे। हम 7 बहनें थी और मेरे अब्बा हमेशा बीमार रहते थे। मजदूरी कर करके अब वो थक गए थे और मजदूरी से ये घर भी नहीं चलता था। मेरे अब्बा को मेरी माँ बताती नहीं थी, और हम बहनों के हाथ में एक एक प्लेट पकड़ा के हमें मोहल्ले में भेज देती थी। किसी के घर से कोई थोड़ा सा सालन ले आता तो किसी के घर से कोई रोटी, कोई चावल, और इस तरह हम लोग दोपहर का खाना खा लेते थे। जब रात होती तो अब्बा के लाए हुए पैसों से जो चीज बनती थी वो सब खाते थे। मेरी माँ कहती थी कि दोपहर में भी यही सब था, अभी बच गया है तो रात को खा रहे हैं। लेकिन वो खाना इतना कम होता था कि एक वक्त के लिए भी पूरा नहीं होता था। हम लोग मांग के खाते थे, लेकिन अब 7 घरों में जाते तो उसमें से 5 घर हमें भगा देते थे कि तुम लोगों का तो यही काम है, हम अपने लिए बनाते हैं या तुम लोगों के लिए। हमारी बड़ी बेइज्जती होती थी, जिल्लत होती थी। हमें जब कहा जाता था जाओ जाओ माफ करो, तो अपना आप फकीर सा महसूस होता था। मेरा नाम आयशा है और मेरी सारी बहनें ही खूबसूरत थी। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो फिर बुरा ही होता चला जाता है। पहले इस घर के हालात बड़े खराब थे। मेरी माँ एक निहायत ही जुगाड़ू वाली औरत थी। कहते हैं कि जब मर्द जुगाड़ लगाने वाला होता है तो औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यानी जब औरत जुगाड़ लगाने वाली होती है तो औलाद की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को जुगाड़ के उसूल पे चलाती है कि किसी से मांग के खा लिया बस ठीक है, कहीं से कुछ हो गया तो ठीक है, बस चल गया तो चल गया, गुजारा करो। और उनकी ये हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब थी। हम पे कयामत तब आई जब हमारा बाप इस दुनिया से चला गया, और अब हम लोग बिल्कुल अकेले रह गए और यतीम हो गए। अब हमारे पास सिवाय मांगने के तो और कोई रास्ता वैसे भी नहीं था। पढ़े लिखे हम लोग थे नहीं, और जवान लड़कियों को यहाँ पर किसी ने अपने घर में काम भी नहीं देना था। यहाँ पे सारे ही गरीब रहते थे। अगर हम लोग किसी अमीर कॉलोनी में जाकर किसी के घर के बर्तन धोने का काम पकड़ लेते तो उसमें हमारा सरासर नुकसान था, क्योंकि यहाँ से ऐसी बड़ी बड़ी कॉलोनियां 3 घंटे की दूरी पर थी। कौन रोज आता और कौन जाता। और फिर वही हमारी माँ का जुगाड़पन हमारे अंदर भी आया था कि जब मांग कर पूरा हो रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। बिजली हम लोगों ने कटवा दी थी, गैस हमारी अब तक आ रही थी, पता नहीं वो कैसे आ रही थी। घर में नलका लगा हुआ था, उसके पानी से हम लोग अपना गुजारा करते थे। नलका चला के हम लोगों के बाजू थक जाते थे। कुदरती हवा पे हमारे गुजारे हो रहे थे,
اور سردی کے موسم کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے، کھانا پینا مانگ کے کھا رہے تھے، لیکن کسی نے یہ نہ سوچا کہ مکان مالک کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ اس نے تو کرایہ لینے کے لیے آ جانا تھا۔ وہی بات ہوئی، جب 2 مہینے کا کرایہ نہیں گیا تو وہ ہمارے گھر آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو اب یہاں بیٹھا ہوں، کرایہ لے کر ہی جاؤں گا۔ اس کو اتنی حیا بھی نہیں آئی کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ وہ ہمارے گھر کے صحن میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ 2 مہینے کا کرایہ تو آپ نے پہلے نہیں دیا ہوا تھا، اور آج بھی 15 تاریخ ہے۔ اب میں نہ آتا تو کیا کرتا؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کرائے سے میرا گھر بھی چلتا ہے، میرے پاس بھی کوئی اتنے پیسے نہیں ہیں، ایک گھر ہے وہ آپ لوگوں کو کرائے پہ دیا ہوا ہے۔ یہ بات تو تھی کہ اس نے ہمیں یہ گھر بنا کسی ایڈوانس لیے دیا تھا، ہمارے باپ کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہمارے باپ کو جانتا تھا۔ اس نے جتنی شرافت ہمارے ساتھ دکھانی تھی وہ دکھا چکا تھا، اب اس سے زیادہ شرافت وہ دکھا نہیں سکتا تھا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ شرافت نہیں دکھائے گا تو بے حیائی پہ اتر آئے گا۔ وہ کہتا تھا کہ میرا یہ ایک ہی گھر ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس آدمی کے بہت سارے کاروبار ہیں، یہ بڑا امیر آدمی ہے۔ لیکن جو آدمی جتنا امیر ہوتا ہے وہ اتنا ہی کنجوس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ میری ماں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو بے شک آپ ہمارا گھر دیکھ لو، اگر آپ کو کچھ ملتا ہے تو لے جاؤ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو سوائے میرے بیٹیوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، وہ دیکھ رہا تھا کہ بجلی بھی کٹی ہوئی ہے، موٹر بھی لگتا ہے کافی عرصے سے بند ہے، گھر میں پتلی سی دال پک رہی تھی۔ اس نے کہا کہ حالات تو آپ لوگوں کے واقعی برے ہیں۔ ہمیں لگا کہ ہماری بات سمجھ گیا، پر آپ نے صحیح کہا کہ بیٹیوں کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں۔ 3 مہینے کا کرایہ میں معاف کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے نہیں دیا، لیکن اگلے مہینے کا کرایہ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیا تو پھر آپ کو اپنی ایک بیٹی مجھے دینی ہوگی، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ایک رات اسے میرے ساتھ گزارنی ہوگی، اور اس طرح آپ لوگوں کا کرایہ معاف ہو جائے گا۔ میری ماں حیران رہ گئی، میری ماں کے منہ میں نہ کوئی بات آئی نہ گئی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم کیا بولیں۔ وہ ہمارے گھر میں بیٹھا تھا اور اصل میں یہ اس کا گھر تھا، ہم اس سے لڑائی جھگڑا تو نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے ہی وہ گیا تو میری ماں نے ایک جھٹکا سا لیا اور کہنے لگی کہ یہ آدمی کیا کہہ کے چلا گیا۔ پہلے تو میری ماں نے ایسا رد عمل دیا کہ اس نے اچھا نہیں کہا اور اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن جب مہینہ سر پہ آ گیا تو کہنے لگی کہ ایک رات کی تو بات ہے، چلی جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا۔ ہم سب حیران رہ گئی۔ میری بڑی بہن کو بھیجنے کی بات ہو رہی تھی، اس کا نہ معاملہ تھا، اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ ماں کہنے لگی کہ اگر تو ایک رات کے لیے وہاں نہیں جائے گی تو ہم سب سڑک پر آ جائیں گے، کیونکہ جب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے اور سڑک پہ ہمیں رات گزارنی پڑے گی تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بس تو چلی جا۔ میری ماں نے اتنا کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ہم ساری بہنیں آپس میں بحث کرنے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی، امی نے کیسی بات کر دی، کیا ہوگا، کیا کریں گے۔ لیکن وہی بات ہوئی کہ وقت آ گیا اور ہمیں آمنہ کو بھیجنا ہی پڑا، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے ایک رات کا کہا تھا، لیکن وہ 1 ہفتے کے بعد آئی۔ جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہ بالکل نارمل تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو ٹھیک تو ہے، کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ تو کہنے لگی جو بھی ہوا میں بتانا نہیں چاہتی ہوں، اس آدمی نے مجھے منع کیا ہے، اس کی حالت اچھی لگ رہی تھی، 1 ہفتے میں ہی اس کی صحت کچھ بہتر لگ رہی تھی، لگتا تھا اسے وہاں پہ اچھا کھانا ملتا رہا تھا۔ اس نے میری ماں کے ہاتھ میں 5,000 بھی رکھے اور کہا کہ یہ بھی اسی نے دیے ہیں۔ میری ماں کچھ نہیں بولی اور پھر ایسے نارمل ہوگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس روپیوں سے ہمارا مہینہ تو گزر گیا، لیکن مہینہ گزرنے میں دیر کہاں لگتی ہے۔ اس طرح اگلا مہینہ آ گیا۔ میری جو آمنہ سے چھوٹی والی بہن تھی، جو مجھ سے تو خیر بڑی ہی تھی، وہ بہت زیادہ غصے والی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تو کبھی نہیں جاؤں گی جب تک مجھے یہ نہیں بتاتی کہ وہاں پہ ہوا کیا، اور آمنہ اپنی زبان نہیں کھول رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں بتا سکتی، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ راز باہر نکالا ہے تو وہ ہمیں اس گھر سے ہی نکال دے گا، اور اس طرح سے بھی کام نہیں چلے گا۔ میری غصے والی بہن بار بار کہہ رہی تھی کہ جب تک تم مجھے بتائے گی نہیں میں نہیں جاؤں گی، چاہے تم لوگ سڑک پہ آ جاؤ۔ لیکن پھر وہی بات، جب اولاد سے اپنی بات منوانی ہو تو ان کو ایموشنل بلیک میل کر لو، جس میں میری ماں ویسے ہی ماہر تھی۔ اس نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا کہ اب کیا کریں، کہاں جاؤں گی میں ان سب کو لے کے۔ تیرے باپ کو بیٹے کی خواہش تھی، بیٹے کی خواہش میں بیٹیاں پیدا کرتا گیا، پھر خود اس دنیا سے چلا گیا، اب یہ بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ارے جب بڑی بہن نے قربانی دے دی تو کیوں نہیں دے سکتی، تو بھی قربانی دے اور ہمیں اس سب سے بچا۔ وہی بات ہوئی کہ میری وہ بہن بھی مان گئی، وہ بھی چلی گئی۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ بہن کو لینے کے لیے گاڑی بھیجا کرتا تھا اور اس گاڑی میں واپس بھی بھیج دیتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ 1 رات، اور پھر 1 ہفتے کے بعد یہ والی بہن 9 دن کے بعد واپس آ گئی تھی۔ جب یہ واپس آئی تو اس کا بھی منہ بند تھا، اس نے بھی کچھ نہیں بتایا، اور اس طرح یہ لوگ اپنے منہ کو بند کیے ہوئے
ہوئے تھے کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، بالکل چپ چپ تھی اور کچھ بول نہیں رہی تھی۔ ان دونوں کی شکل اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن میری جو تیسری والی بہن تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی کچھ ایسا ہو کہ یہ پورا محلہ ہی ختم ہو جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ توبہ کرو، اپنی مجبوری اور مصیبت کے پیچھے باقیوں کے لیے کیوں عذاب مانگ رہی ہو۔ میں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ یہ جو اس گھر میں تماشا لگا رکھا ہے، اگر ابا زندہ ہوتے اور تب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابا کو کیسا لگتا؟ وہ کہتی ہیں کہ ظاہر ہے برا ہی لگتا، تو کیوں ایسی باتیں کر رہی ہے؟ میں نے کہا تو پھر وہ ابھی بھی تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے وہ کہیں سے ہمیں دیکھ رہی ہیں، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، آپ ان کی روح کو کیوں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ اس آدمی سے کہیے کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے، عورتوں کے کسی سینٹر میں چلے جائیں گے، وہاں جا کے رہ لیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ تجھے پتا ہے آج کل عورتوں کے سینٹر میں کیا ہوتا ہے؟ ارے اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، اور کرائے کے پیچھے ہم لوگوں کو بہت بڑی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں، بس جو چل رہا ہے چلنے دو۔ مجھے غصہ آ گیا، میں اپنی ماں سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں کوئی بدتمیز لڑکی نہیں تھی اور میری ماں نے میری ایسی تربیت بھی نہیں کی تھی، پر میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو۔ اب اس کے بعد روبینہ کی باری آئی، وہ کتنا ڈری ہوئی تھی یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد میری باری تھی۔ لیکن آپ مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ آپ کی صرف 7 ہی بیٹیاں ہیں، 7 مہینے تو گزر جائیں گے، آپ اس کے بعد کیا کرو گی؟ خود جاؤ گی؟ جب میں نے ایسا کہا تو میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تو کتنی بدتمیز اور بے شرم ہو گئی ہے، آئندہ میرے سامنے نہ آنا۔ دل تو کرتا ہے کہ روبینہ کی جگہ تجھے بھیج دوں، لیکن وہ تیرے سے زیادہ خوبصورت ہے، نکل جا یہاں سے اور اپنی شکل نہ دکھانا مجھے۔ میں کمرے میں آ گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ روبینہ کو پتا تھا کہ میں اس کے لیے ہی جنگ لڑنے گئی تھی۔ کہنے لگی کہ چھوڑو نا، جو ہونا ہے ہو جائے گا، کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے آمنہ اور اپنی دوسری بہن کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ اصل میں یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، جو ہمیں یہ بتانے کو تیار نہیں ہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا۔ وہ بھی غصہ ہو گئی، انہوں نے کہا کہ بتا دیں گے تو کیا نہیں ہوگا، کیوں تو کسی ڈرامے کی جاسوسی عورت کی طرح بس یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا ہوگا۔ اس بات پہ تیرا ذرا سا بھی دھیان کیوں نہیں جا رہا ہے کہ چاہے تم لوگوں کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، جو ہونا ہے وہی ہونا ہے۔ وہ آدمی ضرورت سے زیادہ چالاک ہے۔ آمنہ کے منہ سے یہ بات نکلی تو دوسری بہن نے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا کہ اور کچھ نہ بولنا، اس کا مطلب کہ یہ دونوں بھی آپس میں مل گئی تھی۔ خیر 5 دن کے بعد روبینہ بھی چلی گئی اور جب وہ واپس آئی تو اس کی حالت پہلی 2 بہنوں جیسی نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اس کے چہرے کے اوپر ایک زخم بھی تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ چوٹ کیسے لگی بتاؤ مجھے۔ جس طرح سے وہ گئی تھی اور اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کر رہی تھی اور میں اس کے لیے جنگ لڑ رہی تھی اور میں نے امی سے اس کے لیے تھپڑ بھی کھایا تھا، مجھے امید تھی کہ وہ مجھے ضرور بتائے گی کہ بات کیا ہے اور وہاں پر کیا معاملہ ہے، لیکن اس نے بھی اپنا منہ بند کر لیا اور مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ چوٹ تو مجھے میری اپنی وجہ سے لگی ہے، تم پریشان مت ہو۔ اب مجھے ان تینوں پہ غصہ آ رہا تھا، وہ آدمی ان لوگوں کے اوپر کیا جادو کر رہا تھا، ان کو کیا گھول کے پلا رہا تھا کہ جب یہ واپس آتی تھی تو ان کی زبان ہی بند ہو جاتی تھی۔ بندہ سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ ایسا بھی کیا تھا، یہ تینوں ہماری بہنیں تھی، بہنوں میں تو کوئی راز نہیں ہوتا، وہ تو ایک دوسرے کو ہر بات بتا دیتی ہیں، پھر یہ اتنی بڑی بات ہم سے کیوں چھپا رہی تھی۔ روبینہ تھوڑی سی معصوم بھی تھی اور بے وقوف بھی۔ جب میں نے اس پر زیادہ زور ڈالا تو اس نے کہا کہ دیکھو جو بھی ہوگا نا وہاں پر اتنا برا نہیں ہوگا، بس اس نے اتنا کہہ دیا اور میں حیران رہ گئی کہ ایک آدمی ہمارے گھر آ کر ہماری بیٹیوں پر نظر رکھ کر گیا، اس نے کہا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ کی بیٹیاں بڑی خوبصورت ہیں اور مجھے آپ کی بیٹی ایک دن کے لیے چاہیے، اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ خیر روبینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر سے اپنی زبان بند کر لی۔ میں نے پورے مہینے میں اس سے کئی دفعہ بات اگلوانے کی کوشش کی پر میں کامیاب نہیں ہوئی۔ باتوں باتوں میں نے اس پہ سارے طریقے آزما لیے پر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اس آدمی کا پیچھا کرنے کے بارے میں سوچا، وہ اس محلے میں بہت آتا جاتا تھا، ہمیں لگتا تھا کہ یہ محلے میں رہتا ہے، لیکن پھر کریانے کی دکان والے نے بتایا کہ شکور صاحب اس محلے میں نہیں رہتے۔ میں یہ سب کچھ کریانے والے سے پوچھ رہی تھی، وہ میرے ساتھ بچپن میں اسکول میں پڑھتا تھا اور پھر 5ویں میں فیل ہونے کے بعد یہاں پہ کام کرنے لگا تھا، اس سے میں یہ سب کچھ پوچھ رہی تھی کیونکہ پورا دن تو وہ محلے کے چوک میں کھڑا رہتا تھا، اسے ہر کسی کے بارے میں پتا ہوتا تھا اور میرا شروع سے دوست بھی تھا، لیکن ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ عمر میں مجھ سے تھوڑا کم تھا۔ اس نے کہا کہ عجیب سا ہی آدمی ہے، اس کے بارے میں نہ پتا چلتا ہے کہ اچھا ہے یا برا آدمی ہے، کبھی کبھی یہ کھڑا ہو کر کسی فقیر کو بہت سارے پیسے دے رہا ہوتا ہے،
میں نے کہا بہت سارے پیسے؟ اس نے کہا ہاں بہت سارے پیسے دے رہا ہوتا ہے، مطلب کہ فقیروں کو لوگ 5 روپے دیتے ہیں تو یہ فقیروں کو ہزاروں روپے دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کسی سے 2 روپے کے پیچھے لڑ رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا پاگل ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں پاگل تو نہیں ہے، پاگل ہوتا تو اتنا بڑا بزنس نہ سنبھال رہا ہوتا، اس کا بہت بڑا بزنس ہے، یہ بڑا امیر آدمی ہے، لیکن ہے تھوڑا عجیب سا، اس کا پتہ نہیں چلتا کب اس کے دماغ پر کیا سوار ہو جائے، اور یہ جو تم لوگوں سے کرایہ لیتا ہے اگر یہ چاہے تو تم لوگوں سے کرایہ نہ لے، لیکن اچھا آدمی نہیں ہے، اس قدر اچھائی کی اس سے امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ علی نے کہا تو کیوں اس کے بارے میں اتنا کچھ پوچھ رہی ہے؟ تیرا اس کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ بس کرایہ دے کے بات ختم نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہا بتا نہیں سکتی، لیکن تم نے میرا ایک کام کرنا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا اگر مجھے کبھی تیری مدد کی ضرورت ہوئی تو تو میری مدد کرے گا؟ اس نے کہا ہاں میں تیری مدد ضرور کروں گا، کیوں نہیں کروں گا، بس تم مجھے ایک آواز دینا۔ مجھے علی پر پورا بھروسہ تھا لیکن میری ماں کو نہیں تھا، اور کسی نے میری ماں کو یہ کہہ دیا کہ یہ علی کے ساتھ کھڑی ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ اب میں کیا کہتی کہ میں شکور کے بارے میں معلومات نکلوا رہی تھی؟ میں نے کہا ہاں وہ میرا دوست ہے تو میں اس سے حال چال پوچھ رہی تھی۔ میری ماں نے کہا دوست بنائے ہوئے ہیں تجھے پتا ہے لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے۔ میں نے کہا اچھا آپ کسی غیر آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی بھیج دیتی ہیں، ہر مہینے ایک بیٹی کو بھیج دیتی ہیں، اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ بات کیوں کر لی؟ بڑی نیک پارسا قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں نا اس کے گھر میں۔ ارے انسان کرنا چاہیے تو کیا نہیں کر سکتا؟ پہلے مانگ مانگ کے کھاتے تھے، اب عزتیں بیچ بیچ کے کھا رہی ہیں۔ میری ماں نے پھر میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور کہا کل ہی جائے گی تو؟ میں خود شکور صاحب کو فون کر کے بلاؤں گی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے غصہ تو آیا ہی، لیکن جب اپنے کمرے میں آئی تو مجھے رونا بھی آنے لگا کہ یہ کیسی عورت تھی ہماری ماں۔ اس نے ساری زندگی ہمارے باپ کو بھی ذلیل ہی کیا تھا، پریشان ہی کیا تھا، تنگ ہی کیا تھا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی تھی، جو نہیں تھا اس کے لیے روتی رہتی تھی۔ جب وہ پیسے کما کے لاتا تھا تو بچاتی نہیں تھی، جس دن پیسے آتے تھے اس دن اچھی چیز بنا لیتی تھی، اور جس دن پیسے نہیں ہوتے تھے اس دن پانی کے ساتھ روٹی کھانی پڑتی تھی۔ آدمی کا کام پیسے کما کے لانا ہوتا ہے، اور عورت کا کام ان پیسوں کو صحیح جگہ استعمال کرنا اور سنبھالنا ہوتا ہے۔ آدمی اور عورت مل کے جب اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں تو تب گھر اچھے طریقے سے چلتا ہے، لیکن ماں کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک جگاڑی عورت تھی اور جگاڑی عورت ہی رہنے والی تھی۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد بھی اس کو عقل نہیں آئی، اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس کے بعد بھی اس کے دماغ کے دروازے نہیں کھلے تھے اور کبھی کھلنے والے بھی نہیں تھے۔ لیکن اب مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی تھی، میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ جب مجھے لینے کے لیے وہ لوگ آئے تو میں سوچ رہی تھی چاہے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میں مر جاؤں، لیکن اگر میرے ساتھ کچھ برا ہونا ہے تو وہ نہ ہو۔ اب اس گھر کے اندر گاڑی آ چکی تھی، میں نے گھر کو ایک نظر دیکھا، گھر بہت بڑا تھا، شام ہو رہی تھی، اندھیرا ہو رہا تھا، لیکن پتہ چل رہا تھا کہ گھر بہت بڑا ہے۔ وہاں سے مجھے ایک آدمی نے کہا اپنی آنکھیں بند کرو، وہ اس گھر کا نوکر لگ رہا تھا۔ اس نے کہا آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ چلو۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے لے جانے لگا۔ مجھے اپنے پیروں کے نیچے فرش محسوس ہوا، پھر قالین محسوس ہوئی، پھر چلتے چلتے میں ایک کمرے میں پہنچ گئی جہاں پہ ایک جوڑا پڑا ہوا تھا، کچھ سجاوٹ کا سامان تھا اور ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ جب میری آنکھیں کھلی میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہو رہا، جلدی جلدی تیار ہو جاؤ۔ اس نے مجھے کپڑے دے کر واش روم میں دھکا دے دیا۔ میں نے واش روم سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن واش روم میں نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی اتنا بڑا روشن دان جہاں سے میں نکل جاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے پولیس والوں کی طرح دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جلدی کرو، کیا کر رہی ہو؟ ابھی تک تو تمہیں تیار ہو جانا چاہیے تھا، ایسی بھی کون سی تیاری کر رہی ہو جو ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہو؟ میں کپڑے پہن کے باہر نکلی۔ کپڑے اتنے شاندار نہیں تھے، بس لال رنگ کے تھے، اور میں بس لال رنگ کے کپڑوں میں ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی ہلکی سی تقریب کی دلہن ہو۔ اس کے بعد اس نے میرے چہرے کو پکڑا اور عجیب سے انداز میں میک اپ کرنے لگی۔ اس نے میرے ہونٹوں پہ لال لپسٹک لگا دی اور آنکھوں میں کاجل ڈال دیا، میرے سر پہ ایک عجیب سا دوپٹہ ڈال کر بولی چلو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ؟ مجھے دلہن کیوں بنا رہی ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے بتانے کا حکم نہیں ہے، مجھے صرف کام کروانے کا کہا گیا ہے، مجھے بھی یہاں سے جانا ہے، مجھے بھی بہت کام ہے، تم بھی اپنا کام کرو اور پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ تمہارا معاملہ ہے۔ شکور صاحب نے کہا تھا کہ جو بھی کرنا ہے جلدی جلدی کرنا ہے، صرف 2 گھنٹے کا وقت ہے۔ میں حیران ہو گئی۔
میں نے کہا 2 گھنٹے کا وقت، لیکن میری بہنیں تو 5 دن بعد واپس آیا کرتی تھی، یہ لوگ مجھے 2 گھنٹے کے بعد واپس بھیج دیں گے، لیکن پھر 2 گھنٹے میں یہاں کیا ہوگا؟ ایسا کون سا کام تھا جو 2 گھنٹے کا تھا؟ تھوڑی دیر بعد اس عورت کو کسی کا فون آیا، اس نے کہا ہاں تیار تو میں نے کر دیا، اچھی لگ رہی ہے، لڑکی خوبصورت ہے، بس تھوڑا سا تیار کیا لیکن اچھی لگ رہی ہے، اب زیادہ تیار تو نہیں کر سکتی نا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جلدی جلدی کرنا ہے۔ ہاں بس ٹھیک ہے۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی اور میں صرف ایک طرفہ کال ہی سن رہی تھی، مطلب صرف اس کی آواز ہی سن سکتی تھی۔ اس نے مجھے کہا صاحب 10 منٹ میں آ رہے ہیں۔ میں سائڈ پہ بیٹھ گئی اور میں نے اسے کہا مجھے پانی لا دو، تو وہ کہنے لگی مجھے کہا گیا ہے کہ تمہاری کوئی بات نہ مانو، اگر تم پانی مانگو تو تمہیں پانی بھی نہیں دوں۔ یہ جو تم نے باتھ روم میں زیادہ ٹائم لگایا ہے نا، یہ بھی تم نہیں لگا سکتی تھی، لیکن مجھے پتا ہے کہ چلو باتھ روم سے نکل کے کہاں ہی جاؤ گی۔ میں نے کہا اتنا تو بتا سکتی ہوں نا کہ تم یہاں پہ کیا کرتی ہو؟ تو کہنے لگی کام والی ہوں، کام کرتی ہوں، یہاں پہ کھانا وغیرہ بناتی ہوں، بڑی پرانی وفادار ہوں شکور صاحب کی۔ بس ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں بری طرح ڈر گئی کہ پتہ نہیں کون ہے، یہاں پہ کون آئے گا یا مجھے کہیں لے جایا جائے گا، کیونکہ اس کمرے میں تو بیٹھنے کے لیے صرف ایک صوفہ ہی پڑا ہوا تھا۔ دیکھا تو شکور صاحب تھے، ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، انہوں نے کہا اس پہ دستک کرو، پڑھی لکھی تو ہو نا یا انگوٹھا لگاؤ گی؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تمہاری طرف سے اجازت نامہ ہے کہ اس گھر میں تمہارے ساتھ جو بھی ہو اس کی تم ہمیں اجازت دیتی ہو۔ میں نے کہا میں کسی ایسے کاغذ پہ دستک نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہاری بہنوں سے بھی کروائے تھے، انہوں نے تو کر دیے۔ جب میرے پاس فائل آئی میں نے اسے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، میں پڑھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہے۔ مطلب کوئی بھی کانٹریکٹ ہو اس کی ہیڈنگ اوپر ہوتی ہے، اور وہیں پہ انہوں نے ہاتھ رکھا تھا۔ انہوں نے غصے سے کہا جلدی دستخط کرو۔ ڈر کے مارے میں نے دستخط کر دیے۔ پھر انہوں نے اس عورت سے کہا یہ کیسا تیار کیا ہے اس کو؟ اس نے کہا جی اتنا ہی ہو سکا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا چلو۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، تم نے میری بہنوں کے ساتھ جو کچھ کیا میں ویسی نہیں ہوں، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے کہا ارے باتیں مت کرو یار، پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا تمہارے ساتھ، بس چلو ہمارے ساتھ۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، جبکہ مجھے دلہن بنا کے پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم ایسے نہیں مانو گی نا۔ میرے پاس آخری حربہ یہ تھا کہ میں انکار کروں، ضد کروں اور کہوں کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی، لیکن میری یہ بات بھی کسی نے نہیں سنی۔ میں مزاحمت بھی کر رہی تھی پر وہ لوگ مجھے لے کر جا رہے تھے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آئے اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کمرے کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ کمرہ کسی کا بیڈ روم لگ رہا تھا، بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن صاف ستھرا بالکل بھی نہیں تھا۔ یہاں کے معاملات بہت خراب لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کمرے میں 4-5 بچوں کو چھوڑ دیا گیا ہو، جنہوں نے یہاں ادھم مچایا اور اب وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ جب اس نے بستر کی طرف اشارہ کیا تو میں ڈر گئی۔ کمرے کے اندر ایک چھوٹے سائز کا بیڈ تھا، اس کے اوپر گدا بھی بہت پتلا تھا اور پتلی سی چادر بچھائی گئی تھی۔ کمرے کی دیواریں، پردے، سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن باقی سب چیزیں بہت عجیب تھی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا بالکل بھی صفائی نہیں تھی۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں یہاں کی نوکرانی ہوں، پتہ نہیں کیا کرتی تھی۔ گھر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کبھی کسی نے صفائی ہی نہیں کی۔ میں بیڈ پہ نہیں بیٹھی، وہ سائڈ پہ کھڑے ہو کر فون میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بات کیوں نہیں مانتی ہو؟ میں نے دل میں سوچا تمہاری بات کیوں مانوں؟ تم ہو کون؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کو نہ جانے کیا غصہ آیا کہ اس نے مجھے بیڈ کے اوپر دھکا دے دیا۔ میں بیٹھنے کی بجائے پیچھے کی طرف لیٹ گئی، لیکن پھر سے وہ منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے صرف چھت نظر آ رہی تھی۔ چھت پہ میں نے کچھ عجیب سا دیکھا۔ میں حیران تھی کہ چھت پہ یہ کس قسم کے نشان تھے، ایسا کون کر سکتا تھا؟ چھت کے اوپر بچوں کا جو پینٹ ہوتا ہے وہ گرا ہوا تھا، اور ایسے گرا تھا کہ جیسے کسی نے نیچے سے اچھال کے اوپر پھینکا ہو۔ اتنے بڑے کمرے میں جہاں مہنگے کالے پردے اور فرنیچر رکھا گیا تھا، کوئی اس طرح کی حرکت کیوں کرے گا اور دیواروں کو گندا کرے گا؟ خیر ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے میری کمر کے نیچے کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میری کمر کے نیچے سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یا تو مجھے برف پر لٹا دیا گیا ہے۔ میں اچانک سے اٹھ کھڑی ہوئی، میں ہڑبڑا کر اٹھی، لیکن شکور کی نظر اور دھیان میری طرف نہیں گیا۔ میں نے بیڈ کی چادر ہٹائی تو بیڈ بھی گیلا لگ رہا تھا۔ پھر میں نے گدا بھی ہٹایا۔ جیسے ہی گدا ہٹایا میرے منہ سے چیخ نکل گئی
اور میں پیچھے کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ شکور نے بھی اس طرف دیکھا اور وہ بھی مجھے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنے لگا جو اس بیڈ کے نیچے بیٹھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک برف کا ٹکڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ دلہن ڈر گئی، دلہن ڈر گئی، اور میں حیران رہ گئی کہ یہ کون ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ شکور نے کہا کیا کیا تم نے، کیا ضرورت تھی تمہیں یہ کپڑا ہٹانے کی؟ میں نے کہا یہ نیچے کون ہے؟ اس نے کہا یہ بیٹا ہے میرا، بیٹھو ادھر ہی۔ میں حیران رہ گئی کہ اس کا بیٹا بھی ہے، وہ بھی جوان، اور یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے نوکروں کو آواز دینی شروع کر دی اور کہا کہ اسے یہاں سے باہر لے جاؤ۔ تو میں نے کہا نہیں، اسے یہاں سے باہر نہیں بھیجیں گے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہم لوگ آپ کی بیٹیوں کی عمر کے ہیں اور آپ ہماری مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ میری طرف حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ تبھی آپ کا بیٹا پاگل ہے نا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ مکافات عمل ہوا ہے۔ آپ ایک برے انسان ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں حیران ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو کا کیا کام؟ یہ تو برا انسان تھا، برا نہیں ہوتا تو کیوں 7 مہینے ہم لوگوں کے سر پہ ایک مصیبت کی طرح سوار ہوتا؟ اور پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ جب مجھے میرے گھر واپس چھوڑ دیا گیا تو میری ماں نے کہا کہ لو یہ